अस्सलामुअलैकुम। मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम रमज़ान माह पर यानी रोज़ा क्या है, रोज़ा की क्या फजीलत है, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हम आज मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वहाँ के मौलाना साहिद जमाल तुसैनी से हमने रमज़ान माह पर विस्तार पूर्वक बातचीत की। आप भी सुने गौर से रिपोर्ट। जी अपना थोड़ा तारुफ कराएं। जी रमज़ान भाई, मैं मोहम्मद शाहिद जमाल, इमाम मस्जिद आयशा गुबरानी। जी मौलाना साहब, थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि रोज़ा जैसे रखने की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाह। रमज़ान भाई, आपका सवाल है कि रोज़ा कब शुरू हुआ? जी रमज़ान भाई, रोज़ा सन 2 हिजरी में शुरू हुआ है। उससे पहले अलग अलग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमरात का रोज़ा रखा करते थे, अय्याम बीज के रोज़ा रखा करते थे, लेकिन सन 2 हिजरी में अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ फरमाए। और जमाल जी, थोड़ा हम ये भी जानना चाहेंगे कि रोज़ा रखने से मुसलमानों को क्या फ़ायदे हैं, इसकी क्या फजीलतें हैं हदीस में? रोज़ा रखने का सबसे फ़ायदा अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया, हुदल लिल मुत्तक़ीन, कि तुम में से जो भी रोज़ा रखेगा अल्लाह तबारक व तआला रोज़ा रखने की बरकत से उसे मुत्तक़ी बना देंगे। अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल के अंदर अपना खौफ और अपनी मोहब्बत नसीब फरमा देंगे। यानी वो इंसान दुनियावी अगराज से बचकर एक मुत्तक़ी बन जाएगा, खालिस मुत्तक़ी बन जाएगा। और साहब, हमने हदीसों में सुना है कि रमज़ान के महीने में शैतान को बांध दिया जाता है। इस शैतान को क्यों बांध दिया जाता है और महीनों में क्यों नहीं बांध दिया जाता? चूँकि रमज़ान मुबारक का महीना सारे महीनों का सरदार है। हदीस के अंदर, हदीस क़ुदसी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। दूसरी रिवायत के अंदर, हदीस क़ुदसी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, रमज़ान मेरा महीना है, रमज़ान का बदला भी मैं ही अता फरमाता हूँ। चूँकि रमज़ान का बदला अल्लाह ताला अता फरमाते हैं, ख़ास अल्लाह का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने की अफजलियत और बरतरी को बताने के लिए, उसके ऊंचे मकाम को बताने के लिए, चूँकि इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया। सबसे बड़ी जो कुरान है, हमारी किताब है, उसको नाजिल फरमाया। और इससे पहले जो आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं वो भी इसी महीने में नाजिल हुई हैं। सबसे ऊंचा महीना है। इस महीने की बरकत की वजह से, सरदारी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में सरकश शयातीन को क़ैद फरमा देते हैं, ताकि अल्लाह के बंदों को वो ना बहकावें और अल्लाह की इबादत से गफलत में ना डालें। मौलाना साहब, जानना चाहूँगा कि रमज़ान के महीने में जो शख्स रोज़ा रखते हैं, क्या उनके सब गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं? जी हाँ, जैसा कि हदीस के अंदर आया है कि जो शख्स रमज़ान मुबारक की महीने की कदर करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, इल्ला ये कि कबीरा गुनाह बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। छोटे छोटे जो सगाइर गुनाह हैं वो सारे माफ़ हो जाएंगे जी, लेकिन जो बड़े गुनाह हैं, बड़े बड़े कबीरा गुनाह हैं, वो बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। उनके लिए तौबा करना शर्त है। मौलाना साहब, अगर रोज़ेदार ज़्यादा बीमार हो जाता है तो रोज़ा के दौरान क्या वह शख्स रोज़ा तोड़ सकता है? जी हाँ रमज़ान भाई, अगर कोई इंसान रोज़े की हालत में इस कदर बीमार हो जाए कि उसके बचने की आस ना रहे या उसका मर्ज़ बढ़ता नज़र आ रहा हो, तो ऐसे हालत में आदमी रोज़ा तोड़ सकता है। लेकिन रमज़ान मुबारक के महीने के बाद में उस तोड़े हुए रोज़े की क़ज़ा करना उसके ऊपर ज़रूरी है, कफ़ारा लाजिम नहीं है। बिल्कुल। मौलाना साहब, ये बताएं कि अगर कोई शख्स रोज़ेदार के सामने खाना खाता है तो उस शख्स पर क्या गुनाह हो सकता है?
روزہ دار کے سامنے کھانا کھانا مکروہ ہے اور بے شرمی اور جہالت بددینی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے. جی آگے آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک مہینے کے پورے روزے نہیں رکھ پاتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جیسے کچھ بیچ میں رہ گئے. مسئلہ یہ ہے جس طرح کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے وہ رمضان کے روزے رکھے. جی ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بس اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے اس شرط پر کہ رمضان کے بعد وہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے گا، ان کی گنتی برابر شمار کرے گا. اگر آدمی بیمار نہیں ہے یا سفر میں نہیں ہے، من مرضی کوئی آدمی روزہ نہیں چھوڑ سکتا، جائز نہیں ہے. مولانا سعید جمال جی، میرے لکھا تو سوال آپ سے بات چیت کرتے ہوئے یاد آ گیا کہ جو ہماری جاگنی رات ہوتی ہے تو ان کے بارے میں بتائیں. جو رمضان بھائی جاگنی جو راتیں ہیں ان کو شب قدر کہا جاتا ہے. جی ان کو جن کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، جس کو شب قدر کے نام سے جانا جاتا ہے. جس انسان کے لیے وہ شب قدر کی رات نصیب ہو گئی اس انسان کو 1000 مہینوں کی عبادت نصیب ہو گئی. اس کے بارے میں اقوال ہیں، بعض صحابہ سے 21ویں شب مراد ہے اور بعض سے 23ویں، بعض سے 25ویں، بعض سے 27ویں شب مراد ہے، بعض سے 29ویں شب مراد ہے. جی غالب گمان یہ ہے، زیادہ راجح قول ہے کہ وہ 25 اور 27ویں شب ہوتی ہے جس کے اندر شب قدر کو پایا گیا ہے. غرضے کا یہ رات پورے مہینے کے اندر گھومتی رہتی ہے، خصوصاً آخر عشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا. بالکل. ویسے کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شب قدر رات ہے؟ معلوم پڑتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی کچھ علامات بیان فرمائے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر چیز سجدہ کرتی ہے، گویا کہ درخت، پتھر، در و دیوار، ہر چیز، ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتی ہے. اور ایک رات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو پایا، کچھ صحابہ نے بھی شب قدر کو پایا، پھر صبح کو اللہ کے نبی کے سامنے آ کر بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میں نے اس طریقے سے رات کو پایا. وہ رات کچھ بھیگی ہوئی رات تھی، یعنی اس رات میں کچھ ہلکی ہلکی بارشیں آئی تھی، ہلکی بوندیں آئی تھیں، جس سے پتہ چلا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش میں نازل فرماتے ہیں. اس رات بارش کے آنے کے بھی آثار ہوتے ہیں. میرے آخری آپ سے 2 سوال اور ہیں. جب روزہ سماپت ہو جاتا ہے اور لوگ عید کا چاند دیکھتے ہیں تو اس عید کے چاند کو کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید مناؤ. جب رمضان کے روزے سماپت ہو جاتے ہیں، مکمل ہو جاتے ہیں، تو عید کا چاند نظر آ گیا، اب روزہ رکھنا منع ہو گیا اور عید کی خوشیاں منانا شروع ہو گئی. اللہ کا حکم ہے، جہاں روزہ رکھنے کا حکم ہے وہیں عید منانے کا حکم ہے. چاند دیکھ کر روزہ ختم ہو جاتا ہے، روزہ کا حکم ختم ہو جاتا ہے. مولانا صاحب آپ یہ بھی بتائیں کہ رمضان کے پورے روزے رکھنے سے دنیاوی کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی سب سے بڑا فائدہ فرمایا کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے صحت اور تندرستی بڑھتی ہے. روزہ رکھنے سے انسان تندرست اور توانا ہوتا ہے. جی آخری میرا ایک اور سوال جو بچ گیا ہے وہ آپ میں سے کہنا چاہوں گا. جس طرح سرکار کا لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، ایسے میں گھروں میں رہ کر بھی امام صاحب سب کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں مسجد میں عبادت کریں، اس پر بھی تھوڑی سی اپنی چھوٹی سی ایک پرکریا ڈالیں. جی رمضان بھائی، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے ایک وبائی بیماری ہے، وبائی بیماری ہے
اور اس سے ہم سب کا مقابلہ کرنا ضروری ہے. جس طریقے سے گورنمنٹ اور سرکار ہمارے لیے وقت گزارنے کا اصول بتا رہی ہے، اسی اصول سے ہمیں اپنا وقت گزارنا چاہیے. جیسا کہ بھیڑ کے ستانوں پر ہم اکٹھے نہ ہوں اور اکٹھے ہو کر عبادت نہ کریں، اپنے گھروں میں رہیں، اپنے گھروں پر رہیں، راستوں پر کھڑے نہ رہیں، چوراہوں پر کھڑے نہ رہیں اور مارکیٹنگ بھی زیادہ نہ کریں. چونکہ سرکار کی طرف سے پابندی ہے، سرکار کے اصول کو لاگو کرنا، فالو کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. لہٰذا ہم سب کو، چھوٹے بڑے سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں رہیں، اکیلے رہیں، بھیڑ نہ کریں اور مساجد میں بھی زیادہ بھیڑ نہ کریں، اپنے گھروں پر ہی رہ کر عبادت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں پر بھی سننے والے اور جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ گھروں پر بھی عطا فرمانے والے ہیں. یہ مجبوری ہے ابھی، اس لیے گھروں پر عبادت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی وہ ثواب عطا فرمائیں گے. باقی جب یہ پریشانی اور یہ مجبوری، سرکار کا حکم ختم ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ سارے حضرات سب مل کر اللہ کے گھر میں عبادت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے. رمضان المبارک کا بڑا بابرکت اور قیمتی مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہیں. جس شخص نے یہ مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے اوپر لعنت فرمائی ہے. اور جس شخص کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاوے، وہ نبی پر درود نہ بھیجے، اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی. اور جس شخص کے سامنے رمضان کا مہینہ آوے پھر وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی مغفرت نہ فرما لے، نہ کرا لے، اس شخص کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے. میرے دوستو، یہ اللہ سے لینے کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے برکتوں کو لینے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ کی طرف سے برکتیں رحمت کی طرح برستی ہیں، بارش کی طرح اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ضرورت ہے ہم سب کو لینے کی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. اگر ہم عبادت کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی شخص اللہ کی راضی کرتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہے شخص کی مراد کو پورا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کے قدردانی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو آج ان تمام باتوں میں اتنا ہی. دیجیے رمضان کو اجازت. خدا حافظ.